तिलावत का भी सवाब मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है लोगों का। उनका सवाल यह है क्या कुरान का तर्जुमा ना पढ़ने से उसकी तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा? सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुरान ने अपने आप को क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत। आपको हिदायत ही मिल सकती, सवाब मिल जाएगा। कुरान से सवाब लेना ऐसा है जैसे आपने तोप से मक्खी मारा। असल में तो कुरान आया हिदायत के लिए। आपने अगर कुरान से हिदायत मिली तो आप सवाब लेते रहो, थोड़ा बहुत तो सवाब मिल जाएगा, वो तो आपको और नेकी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कुरान को समझने की कोशिश की, उसे अपनी रगों में उतारा, उस पर अमल किया, उसके हिसाब से फैसले किए, तो आप यकीन करें बहुत आसान है आपके लिए आखिर। इसलिए सवाब तो आपको हल्का फुल्का मिलेगा, ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नबी की हदीस भी है। अलिफ लाम मीम जो है ये मैं ये नहीं कहता कि एक हरूफ अलग अलग है, हर एक हरूफ की तस्नीफ की है, ये हदीस मौजूद है। तो आप जितनी तिलावत करेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन हिदायत नहीं मिल सकती बिना तर्जुमा पढ़े या बिना तर्जुमे को अमल में। हाँ जी, किसी की ड्यूटी रात में और वो सो नहीं पाता तो तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? उनका सवाल ये है तहज्जुद पढ़ना है, रात की ड्यूटी है, कैसे तहज्जुद पढ़े जब सो नहीं पाता? नबी की हदीस तो यही है भाई, ईशा के बाद जो सो के उठेगा उसके बाद तहज्जुद का टाइम भी बता दिया, 2/3 रात गुजरने के बाद। तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी ड्यूटी रात की है, उसे टाइम मिलता है तो वो नफिल नमाज पढ़ सकता है, या 2-4 मिनट की नींद या ऊँग नहीं ले रात में ईशा के बाद, उसके बाद फिर तहज्जुद की नीयत से नफिल पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो तहज्जुद के लिए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ता तो वो नफिल के लिए जाएंगे, और रात के नफिलों का भी बहुत सवाल है। क़यामुल लैल कहलाती है, शायद नाम सुना होगा आपने। और वो जो हदीस से कुर्सी है कि मैं पहले आसमान पे आता हूँ, मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, वो उसी तरह ड्यूटी क्यों है? उसका तहज्जुद से कोई मतलब नहीं है। तहज्जुद का अजर अलग है, लेकिन अल्लाह उनकी भी सुनता है जो तहज्जुद की पढ़ रहे हैं। मान लो रात की ड्यूटी में है, वो नफिल पढ़ देते हैं, अल्लाह जाके भीड़ जाते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह उनकी भी सुनता है। उनका सवाल ये है जो जमात में सुस्ती करते हैं उनका गुनाह क्या है? नबी की एक हदीस सुन लो छोटी कि कुफ्र में और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। वैसे तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन ये कहा कि कर सकता हूँ। तो इसलिए जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, हो सकता है उनकी डेथ कुफ्र की हालत में हो। इनका सवाल है क्या 5 फर्ज नमाज एक साथ अदा कर सकते हैं? शायद पिछले हफ्ते आया था। हाँ, बिल्कुल नहीं अदा कर सकते भाई। हाँ, 3 टाइम में आप अदा कर सकते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला के नमाज पढ़ी है मदीने में, ईशा, मगरिब और ईशा, ज़ोहर और असर। तो अगर किसी को टाइम नहीं मिलता अपनी जॉब या अपने बिजनेस की वजह से, तो वो सुबह की तो 2+2 पढ़ते, 2 सुन्नत 2 फर्ज। उसके बाद ज़ोहर के टाइम में, असर के टाइम में 4 फर्ज ज़ोहर के, 4 असर के मिला के नबी ने पढ़ी है मदीने में। जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर ने बिना उज़र मदीने में नमाज मिला के क्यों पढ़ी, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उम्मत की सहूलत के लिए। इसी तरह मगरिब और ईशा ये भी पढ़ सकते हैं मिला के, चाहे तो मगरिब के टाइम में या ईशा के टाइम में। आप 12 बजे निकलते, आप घर आके पहले 3 फर्ज मगरिब के पढ़ लें, 4 फर्ज ईशा की पढ़ना, आपकी नमाज कदा नहीं हुई, पूरी होगी। तो इस तरह 3 वक्त में तो पढ़ सकते हैं, एक वक्त में 5 पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है सूरह निसा में कि ऐ मुमिनो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्तों पर नमाज पढ़ो, और वक्त अल्लाह के रसूल ने बताया। जी, इनका सवाल ये है क्या एडवांस से पढ़ सकते हैं? ये एडवांस नहीं, ये सही टाइम पे होगी, क्योंकि नबी ने पढ़ के दिखा दिया, और हमें दीन उतना ही पता है जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे थे। ठीक है, इनका सवाल ये फर्ज नमाज मस्जिद से हटके हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि नबी की हदीस ये है कि जो लोग जमात से नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, उन्हें 26 गुना अजर आता है। एक अजर तो आपको मिलेगा, लेकिन वो बेवकूफ़ होगा जो अपना 26 गुना अजर छोड़ दे। इसलिए जमात से नमाज पढ़ें। जमात में मंशा क्या थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इज्तिमाइयत, कि हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, हमें अपने मोहल्ले के लोगों के हालात पता हों, उनकी जो घरों में बुराइयाँ आ रही उन्हें दूर करने का एक जरिया बन जाए। असल में अब तो मस्जिदें जो हैं
وہ صرف تسبیح کھینچنے کی نماز پڑھنے کی جگہ بن گئی، ورنہ ایک کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ہر وہ کام ہوتا تھا جو معاشرے کے لیے، سماج کے لیے اچھا ہوتا تھا اور ضروری ہوتا تھا، یہاں تک کہ تیر اندازی کے تماشے بھی ہوتے تھے اور وفد بھی آتے تھے غیر مسلموں کو، انہیں مہمان بھی بنایا جاتا تھا، صرف قرآن کے درس نہیں ہوتے تھے بھائی، صرف تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی، دین کی دعوت دی جاتی تھی، غیر مسلم مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، جنگ کی تیاری ہوتی تھی، جہاد کے لیے لشکر بھیجے جاتے تھے، جہاد کی تیاری ہوتی تھی، لوگوں کی تعلیمات کے لیے لوگوں کے وظیفے بنتے تھے، جہاد کے لیے لشکر جاتے تھے اور لوگوں کی تعلیمات کے لیے کہ تم فلاں جگہ پڑھنے جاؤ، تم فلاں زبان سیکھو، مطلب وہ سارے کام ہوتے تھے جو ایک فلاحی معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا سوال ہے کیا ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ون ٹائم پیمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو واپسی نہیں ملتی۔ اصل میں جو لائف انشورنس ہے اس میں پالیسی میچور ہونے کے بعد آپ کو ایک موٹی رقم ملتی ہے۔ لائف ہماری اللہ کی دی ہے، اللہ واپس دے گا، اس لیے لائف انشورنس اور مائے دین کے نزدیک بالکل ناجائز حرام ہے، لیکن کیونکہ میڈیکل انشورنس میں آپ ون ٹائم پیمنٹ سال بھر کے لیے کرتے ہو، اس بیچ میں خدا نہ خاصہ آپ کو ضرورت پڑ جائے میڈیکل کی تو وہ پے کر دیتے ہیں آپ کا، اور نہیں پڑتی تو وہ آپ کے پیسے گئے، آپ کو واپسی کچھ نہیں ملتا، تو یہ بالکل چاہیے۔ ان کا سوال یہ سجدہ سہو واجب ہو اور غلطی سے سلام پھیر لے، سجدہ سہو نہ کر پائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ان کا سوال یہ نماز میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کے خیال آئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ بول صحابہ کرام کو بھی خیالات آتے تھے، تو آپ کوشش کرو نہ آئے، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے بیچ میں پڑھ دیا کرو۔ اور ایک تصویر میں آپ کو بتا دوں، قرآن کی آیت ہے اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے وسوسے خیالات نہ کے برابر رہ جائیں گے۔ ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی، سورہ یوسف کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے یہ کہلوایا کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میرا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام ہے یہ ہمارے لیے فرض عین ہے اور نبی کی بڑی سنت ہے۔ حضور کو مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا تمام انبیاء کو، یہ سورہ یوسف میں مان لو یوسف علیہ السلام سے کہلوایا ہوا اللہ نے، مگر یہی مشن تمام انبیاء کا تھا۔ جو حضور کا مشن تھا وہ اس سے پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے، حضور کو آخری نبی تھے، ان کا بھی یہی مشن تھا کہ وہ دین کی دعوت اللہ کی زمین پہ دین مطلب پھیلانے کے لیے، اللہ کا دین اللہ کی حاکمیت کے لیے آئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں سیدھے سچے راستے ہوں، صراط المستقیم۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرا اللہ سیدھے راستے پہ ہے۔ اب میں بڑا پریشان تھا اس آیت کو لے کے، بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ اللہ کا سیدھے راستے پہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تب مجھے ایک بزرگ نے یہ بات سمجھائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو گے تب اللہ ملے گا، وہ سیدھے راستے پہ ملے گا تمہیں اللہ۔ تو ہم اگر صراط مستقیم پہ چلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے گئے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو ہمیں اللہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ ان کا سوال یہ فرض عین فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ فرض کفایہ میں بستی کے چند لوگ اگر اس فرض کو ادا کر دیں، جیسے اعتکاف ہے، بستی کے کسی ایک آدمی نے یہاں پوری بستی کا ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گئے، فرض کفایہ ادا ہو۔ فرض عین یہ ہے کہ ہر آدمی پہ اسی طرح فرض، جیسے جہاد کی کال آ جائے سب پہ فرض، جیسے نماز ہے سب پہ فرض، اسی طرح میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور سب سے بڑی وجہ مبعوث ہونے کی وہ دعوت ہے، دین کی دعوت لوگوں میں پھیلانا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو طارق عبداللہ صاحب ہیں میرے استاد، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ضرور آنا، ان کی باتیں ضرور سننا، ایسی حکمت والی باتیں ہیں۔ میں نے بہت الحمدللہ بزرگوں سے ملا بھی ہوں اور میرے بہت سارے استاد بھی ہیں، مگر میں نے اتنا بڑا محقق قرآن کا نہیں دیکھا کوئی۔ حالانکہ آپ جب ان کا حلیہ دیکھو گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے، لیکن واقعی وہ عالم ہے اور صحیح معنوں میں محقق ہیں، تحقیق کرنے والا۔ قسم کھا کر توڑنا ہے کیا کفارہ ہے؟ قسم کھا کے توڑنے کا
ان کا سوال یہ ہے قسم کھا کے توڑنا کیا کفارہ ہے؟ بھائی قرآن جو ہے وہ 10 آدمیوں کا کھانا بیان کرتا ہے ایک دن کا، قسم کھائے کون، لیکن یہ آپ نے کوئی قسم کھا لی سچی، اس کا کفارہ ہے وہ پوری نہ کر دیں گے۔ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ صدقے دل سے توبہ ہوگی، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے کہ اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کری اور میں نے تیری جھوٹی قسم کھائی اور تو مجھے معاف کر دے، تب وہ گناہ معاف ہوگا، ادروائز وہ معاف نہیں ہوگا کفارے سے بھی، کہ 20 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو آپ کھانا کھلا دیں اور آپ کو پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے غیر مسلم کی ڈیتھ میں جانا ٹھیک ہے؟ جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک جنازہ جو آیا تو حضور کھڑے ہو گئے، مطلب احترام آدمیت سکھائی صحابہ کو۔ تو جب وہ جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو جنازہ جو گزرا ہے تو یہودی کا جنازہ تھا۔ تو حضور نے یہی کہا کہ تھا کوئی انسان، تو اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا۔ میرے نزدیک میں تو یہ کرتا ہوں بھائی، میں شمشان تو جاتا نہیں مگر میں گھر میں چلا جاتا ہوں، جو میرے پڑوسی خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو، کیونکہ اس طرح تو ہم بالکل ہی نقو بن جائیں گے، دین کی دعوت دینے ہمارا معاملے ختم ہو جائے گا اگر ہم ان سے بالکل ہی نہیں شروع کرتے۔ ان کا سوال یہ ہے ہم دارالسلام میں ہیں دارالحرم میں ہیں؟ بھائی ہم دارالسلام میں ہیں۔ دارالحرم وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اپنی نمازوں کی، اپنی شادی بیاہوں کی، اپنی رسومات کی بالکل اجازت نہ، یہاں آپ کو پوری چھوٹ ہے، یہاں آپ پیسے کما بھی سکتے ہو، دین کے لیے خرچ بھی کر سکتے ہو، دین کی دعوت بھی دے سکتے ہو۔ آج کل کچھ سختی ہے تو یہ وقتی سختیاں جو ہیں ہر علاقے میں رہی، نبی پہ کیسی سختیاں گزری مکے میں، تو اگر وہ تھوڑی بہت ہی سنت ادا ہو رہی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہیں ہم دارالسلام میں، ہمارے اوپر کوئی ایسی سخت پابندی نہیں ہے۔ جو لوگ دارالحرم کہہ کے اور غیر مسلموں پہ ظلم کا فتویٰ دیتے ہیں یا ان کے کہتے ہیں کہ ان کے مال حوالے جائز ہیں، وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ میرا بات دھیان رکھنا، نبی نے فرمایا یہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی مسلمان زیادتی کرے گا تو میں غیر مسلم کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا قیامت میں۔ حدیث بتا رہا میں آپ کو، میری بات نہیں ہے۔ دنیا کی بات کرنا، مسجد میں دنیا کی بات کرنا بہتر ہے۔ ان کا سوال یہ ہے دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں کیا بہتر ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مذاکرانہ معاملے کے لیے، دین کے لیے سیریس بات ہے۔ اصل میں دین اور دنیا کا فرق آپ سمجھ لو، جو فسق و فجور ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے بلا دے تو وہ تو فسق و فجور ہے، وہ تو مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ اپنے بچے کے معاش کے لیے، آپ اپنے بچے کی ایجوکیشن کے لیے، اب آپ یہاں بیٹھے میرے سے کوئی سوال کر لو تو وہ دنیا دین کا کوئی فرق نہیں ہے، تو دین اور دنیا میں فرق پہلے ختم کرو۔ تو جو لوگ الٹی سیدھی مذاقیں کرتے ہیں، حلہ مچاتے ہیں، احترام اس کا تقدس ختم کرتے ہیں مسجد کا، وہ تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی تو میں بتا تو رہا ہوں مسجد نبوی میں سب کام ہے آپ کو۔ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی، کیا اسلام میں شطرنج کھیلنا حرام ہے؟ نہیں، بالکل حرام نہیں ہے۔ آپ اگر شطرنج کھیلتے ہوئے اپنی نمازوں کو نہیں بھولیں، اپنے اللہ کو نہیں بھولیں، تو آپ اپنا مائنڈ شارپ کرنے کے لیے یا اپنا وقت گزارنے کے لیے اگر شطرنج کھیلنے کوئی نہیں۔ اسلام میں کسی بھی قسم کے کسی گیم کی کوئی منائی نہیں ہے، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ کیرم ہو، لوڈو ہو یا شطرنج ہو، لیکن دھیان یہ رہے کہ آپ کی ظہر کی نماز، اثر کی نماز نہ نکل جائے۔ آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ٹائم میرے اوپر نماز کے ہیں۔ یہی بات بزنس کے لیے بھی ہے، اگر آپ بزنس میں لگ کے اگر آپ یہ بھول گئے کہ میری ظہر نکل گئی تو وہ بھی شطرنج جیسا ہے آپ کے لیے، جس کو فجور ہے وہ بزنس۔ تو اس لیے ملا کے سوچو چیزوں کو، یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے کوئی بھی فتویٰ دے دیا کہ بھائی شطرنج ہے نا، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ اگر وہ فسق و فجور نہیں ہے اور آپ اٹھ کے اذان کے آواز پہ آپ بند کر رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں جماعت میں پڑھنے نماز، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ فارملٹی میں کہتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا لو یا بیٹھ جاؤ یا آ جاؤ، نہیں، یہ تو تواضع میں آئے گا۔
آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کھائے گا یہ، پھر بھی آپ اگر پوچھیں گے تو یہ آپ کے اخلاق میں آئے گا، منافقت میں نہیں. کیونکہ منافقت کی پہچان میں آپ کو بتا دوں گا، یہ جڑیں کھودنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی جڑیں کھودنے والے، مسلمانوں کے دشمن، آستین کے سانپ. کھلیے آپ جیسے ہوں گے اور جڑیں کھود رہے ہوں گے آپ. کوئی رشتے دار کلمہ کفر کہتا ہو، کیا اس کا کرنے کے بعد اس کی دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی رشتہ دار اللہ رسول کے لیے گستاخی کرتا ہو، کلمہ کفر کہتا ہو، کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی میرے نزدیک تو کرنی چاہیے، کیونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں کرتا. اور ہو سکتا ہے اس نے اینڈ ٹائم پہ کلمہ کفر سے توبہ کر لی ہو اور اللہ سے توبہ معاف مانگ لی ہو، تو ہمیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. اگر وہ مسلمان تھا اور ہمارے رشتے داروں میں تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے توفیق دے دی. ہمیں اچھا حسن زن رکھنا ہے، ہم نے کسی سے بھی بدزن نہیں ہونا.